अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे अजीज़ दोस्तों, बहनों और भाइयों। अभी जो मैं आप लोगों को वीडियो दिखाने वाला हूँ, ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ कि ये जो आजकल की यंग नस्ल है, ये जो लूडो खेलती है, स्नूकर खेलती है, शतरंज खेलती है, और ये जो इस तरह के मुख्तलिफ खेल है, जैसे बडावे वाली गेम है, इस तरह के मुख्तलिफ खेल आजकल की यंग नस्ल खेलती है। तो हमें मजहबी तौर पे, दीनी तौर पे ये भी पता होना चाहिए कि क्या ये खेल जायज़ भी हैं या नहीं। तो मैंने जब तहकीक की तो मेरे सामने वीडियो आई इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब की, हाफिज़हुल्लाह ताला की। उनकी वीडियो आई, लेकिन उनकी वीडियो आई है कुरान मजीद की तफसीर के तहत। मीन के इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब ने सूरह लुकमान की तफसीर समझा रहे थे, तर्जमा तफसीर समझा रहे थे। उसमें उन्होंने ये चीज़ भी डिस्कस की कि लूडो, शतरंज, स्नूकर और ये चीज़ें खेलना कैसा है, क्या ये हराम है या हलाल है। ये सारी चीज़ें इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब ने बताई। तो आइए सबसे पहले ये वीडियो देखते हैं, फिर हम बात करेंगे। तो ये देखें, हम इंशाअल्लाह ताला सूरह लुकमान कवर करने जा रहे हैं। सूरह लुकमान भी मक्की सूरत है और कुरान हकीम में इसका नंबर है 31। और इसमें हकीम लुकमान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अलैहिस्सलाम, जो अल्लाह ताला के एक समझ लें बुरगज़ीदा हस्तियों में से एक हस्ती थे। पैगंबर तो नहीं थे और ना ही किसी पैगंबर की सोहबत में रहे, लेकिन अल्लाह ताला ने उन्हें हिकमत ऐसी अता फरमाई थी, दानाई ऐसी अता फरमाई थी कि उसकी बरकत से वो हक तक पहुंच चुके थे, तौहीद तक पहुंच चुके थे। क्योंकि अगर वो किसी पैगंबर पर ईमान लाए हुए होते तो जब वो अपने बेटे को इसी सूरत में उनकी नसीहतें नकल हुई हैं करते तो पैगंबर की पैरवी का हुक्म जरूर देते, या फिर अपनी पैरवी का हुक्म देते अगर वो खुद पैगंबर होते। बहरहाल हकीम लुकमान के तारुफ के एतबार से और हकीम लुकमान की जो 10 नसीहतें इस सूरत के अंदर आई हैं, 8 तो हकीम लुकमान की हैं और 2 अल्लाह ताला ने उसमें ऐड की हैं जो उनसे स्किप हुई थी। ये कुल 10 नसीहतें हैं। इनके ऊपर अलग से इसी रमज़ान मुबारक में जो पिछले साल गुजरा 1438 हिजरी में हमने एक डिटेल लेक्चर 1 घंटे का रिकॉर्ड किया था। हकीम लुकमान की 10 नसीहतें मसला नंबर 176 के उन्वान से हमारी वेबसाइट ahlesunnatpak.com पे अपलोडेड है। तो अब मैं उतनी डिटेल्स में नहीं जाऊंगा क्योंकि मैं अलग से इसके ऊपर काफ़ी डिटेल गुफ्तगू कर चुका हूँ हकीम लुकमान की पर्सनैलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से और उनकी जो नसीहतें हैं अपने बेटे के नाम उनके एतबार से, ताकि हम आज इसको टाइमली कवर कर लें सूरत को। कोशिश तो है कि पूरी सूरत ही कवर हो जाए आज की इस क्लास के अंदर। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अलिफ लाम मीम, ये हरूफ मुक़त्तआत हैं। तिलका आयातुल किताबिल हकीम, ये हिकमत से भरी किताब की आयात है। इस अल किताब से मुराद कुरान हकीम भी हो सकता है और लोहे महफूज भी, जिससे ये कुरान पाक नाजिल हुआ। बल हुआ कुरान मजीद फी लौहिम महफूज। हुदम व रहमतन लिल मुहसिनीन, ये हदायत है और सरापा रहमत है नेकोकारों के लिए, जो वाकई नेक बनना चाहे उनके लिए कुरान हकीम में हदायत भी है और रहमत भी मौजूद है। अल्लज़ीना युक़ीमून अस्सलाह, वो लोग जो कि कायम करते हैं नमाज को, सिर्फ पढ़ते नहीं बल्कि कायम करते हैं, यानी वो नमाज के बाहर भी अल्लाह ताला के ओबीडिएंट होते हैं और नमाज में भी सर तस्लीम खम करने वाले होते हैं। व युअतून अज़्ज़काह, और देते हैं ज़कात, और एक माना ये भी हो सकता है कि तज़किया नफ्स करते हैं। वहुम बिल आखिरति हुम यूक़िनून, और आखिरत पे तो उनका यकीन कामिल होता है। आखिरत पर यकीन किए बगैर कभी भी इंसान का किबला दुरुस्त नहीं हो सकता। जब तक इंसान को यह ना पता हो कि उसने मर के किसी के हुजूर पेश होना है और अपने किए हुए अमाल का जवाब दे होना है, उस वक्त तक उसका किबला कभी दुरुस्त नहीं हो सकता। इसीलिए आखिरत पर ईमान लाना काफी नहीं। वबिल आखिरति हुम यूक़िनून, यकीन की हद तक वो आखिरत के ऊपर ईमान रखते हैं। उलाइका अला हुदम मिन रब्बिहिम, यही वो लोग हैं जो अपने रब की तरफ से हदायत पर हैं। व उलाइका हुमुल मुफ्लिहून, और ऐसे ही लोग हैं जो कि फलाह पाने वाले हैं। अब बड़ी अहम तरीन आयत आ रही है सूरह लुकमान की आयत नंबर 6। व मिनन नासी मन यश्तरी लहवल हदीस, और लोगों में ऐसे लोग भी हैं जो लहव चीजें, लहव की बातें, उनकी खरीदो फरोख्त करते हैं। किस लिए? लियुदिल्ल अन सबीलिल्लाहि बिगैर इल्म, ताकि बगैर इल्म के, बगैर किसी सर्टेन डेफिनेट नॉलेज के, ला इल्मी में, बेखबरी में गुमराह कर दें और लोगों को। व यत्तखिज़ा हुज़ुआ, और उसके मुकाबले पर इस कुरान का जो है वो मजाक बना लेते हैं। कुरान के मुकाबले पर लहवल हदीस, फजूल की बातें, स्टोरीज। यानी अरब के ज़माने में रिवाज था कि उस वक्त ज़ाहिर ना कोई ड्रामे, ना कोई फिल्में, इस तरीके से तो चीज़ें नहीं होती थी, लेकिन ऐसे जो गवैये होते थे जो गाना भी गा लेते हों और स्टोरीज भी सुना लेते हों, जैसा कि हमारे भी आज अगर आप गाँव एरिया में चले जाएँ शायद बाक़ियातुस सय्यात मौजूद हों, बाक़ियातुस सालिहात तो नहीं मैं कहता, इन बुराइयों में से वो सैफुल मुलूक के अशार, उसमें तो कई कुफरी अशार, गुस्ताखाना अशार भी मौजूद हैं। और इसी तरीके से हीर रांझा, ये पढ़ने वाले लोग गवैये मौजूद होते हैं, और इस तरीके से स्टोरीज सुनाने वाले ये अरब के कल्चर में भी मौजूद थे। और चूंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ये मुबारक जो किताब नाजिल हुई, ये लोगों पर असर छोड़ रही थी, तो काफिरों ने इसको काउंटर करने के लिए एक जरिया ये भी निकाला कि इसके मुकाबले पर, चूंकि कुरान हकीम में भी अंबिया इकराम अलैहिस्सलाम के सबक आमोज वाक़यात मौजूद हैं और कई एक वाक़यात हैं, तो लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए कुरान के मुकाबले पर उन्होंने इस किस्म के जो
قصہ گو تھے ان کو ہائر کرنا شروع کیا، جو کہ اس طرح کے فضول سٹوریاں سنانے والے، باتیں کرنے والے، تاکہ قرآن حکیم سے لوگ ہٹ کر اس کو سنیں، اور پھر اسی کی پلی لیتے ہوئے وہ کہا کرتے تھے کہ یہ قالوا اساطیر الاولین، یہ قرآن حکیم بھی تو اگلے لوگوں کی سٹوریاں ہی ہیں نا، تو اگر مقصد باتیں سننا ہے، گفتگو سننا ہے، سٹوریاں سننا ہے، تو وہ تو ہمارے قصہ گو بھی سنا لیتے ہیں۔ تو یہ اس کو قرآن حکیم کی دعوت کو فیل کرنے کے لیے انہوں نے ایک یہ ذریعہ اڈاپٹ کیا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ فرمایا لوگوں میں ایسے لوگ بھی ہیں جو خریدتے ہیں لغو باتیں، اس قسم کے قصہ گو لوگوں کو ہائر کرتے ہیں، یا اس طرح کی سٹوریز بک لیتے ہیں قرآن حکیم کے مقابلے پر لوگوں کو مس گائیڈ کرنے کے لیے، تاکہ لوگ قرآن حکیم کی بجائے ان چیزوں کو دیکھیں، یعنی بغیر علم کے بے خبری کے لوگوں کو گمراہ کر دیا جائے۔ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا، اور اس قرآن حکیم کو اس کے مقابلے پر مذاق بنا لیا جائے کہ یار وہ بھی ایک سٹوری بک ہے، سٹوری تو یہ بھی سنا لیتے ہیں۔ أُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ، ایسے لوگوں کے لیے پھر ذلیل و خوار کر دینے والا عذاب ہے اللہ تعالیٰ کے حضور، وَلِعَوْذُ بِاللَّهِ تعالیٰ۔ ظاہر ہے قرآن کے مقابلے پہ جو کھڑا ہوگا اس کے لیے پھر صرف عذاب کے الفاظ کافی نہیں ہوں گے، ذلیل و خوار کر دینے والا عذاب۔ اللهم اجرنا من النار، اللهم اجرنا من النار، اللهم اجرنا من النار، اللهم من احييته منا فاحيه على الاسلام، ومن توفيته منا فتوفه على الايمان، اللهم ثبتنا على القرآن، اللهم ثبتنا على الايمان، اللهم ثبتنا على الاسلام، آمین ثم آمین۔ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِ آيَاتُنَا، اور جب ہماری آیات ان پر تلاوت کی جاتی ہیں، وَلَّا مُسْتَكْبِرًا، تو وہ تکبر کرتے ہوئے پھر منہ پھیر لیتا ہے۔ یہ خاص کریکٹر ہے جو بھی شخص اس قسم کا ایٹیٹیوڈ رکھتا ہے، كَأَن لَّمْ يَسْمَعْهَا، گویا اس نے کوئی بات سنی ہی نہیں تھی، اس طرح تکبر کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کی آیات کو کیجول لیتا ہے۔ كَأَنَّهُ فِي أُذُنَيْهِ وَقْرًا، گویا کہ اس کے کانوں کے اندر سکل ہے، اس کو کوئی بات سنائی نہیں دیتی، بھاری پن ہے، کان بہرے ہو چکے ہیں اس کے۔ فَبَشِّرْهُ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ، تو اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایسے لوگوں کو پھر بشارت دے دو، خوشخبری دے دو ایک دردناک عذاب کی، وَلِعَوْذُ بِاللَّهِ تعالیٰ، یعنی کس طرح ٹونٹ کیا جا رہا ہے کہ خوشخبری دو ان کو دردناک عذاب کی۔ اور ساتھ ہی سائملٹینیس کنٹراسٹ آیا، ان الذین آمنوا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لے کر آئے، وعملوا الصالحات، اور انہوں نے نیک اعمال کیے، لہم جنات النعیم، ان کے لیے ہوں گے اللہ تعالیٰ کے حضور خوشیوں والے باغات، نعمتوں کے باغات، خالدین فیہا، وہ رہیں گے اس میں ہمیشہ ہمیش، وعد اللہ حقا، یہ اللہ تعالیٰ کا وہ وعدہ ہے جو پورا ہو کر رہنا ہے، سچا وعدہ ہے، وہو العزیز الحکیم، اور اللہ تعالیٰ غالب بھی ہے اور حکمت والا بھی ہے، وہ غالب ہے، اگر چاہے تو ان گناہگاروں کو پکڑ لے، لیکن اس کے کام حکمت کے ساتھ ہے کہ وہ ڈھیل دیتا رہتا ہے کہ شاید لوگ میری طرف پلٹ آئیں، یہ بھی اس کی رحمت ہے۔ یہ جو ہم نے آیات کور کی سورہ لقمان کی آیت نمبر 6، 7، 8، 9، 4 آیات، ان میں سے جو آیت نمبر 6 ہے اس کے کانٹیکسٹ میں یہ جو الفاظ آئے لہو الحدیث، یعنی غافل کر دینے والی باتیں، تو میں نے بتایا اس زمانے میں مشرکین عرب نے قصہ گو لوگوں کو ہائر کیا، تعویل خاص کے اعتبار سے تو لہو الحدیث سے مراد یہی چیزیں ہیں۔ اس کانٹیکسٹ میں جامع ترمذی میں ایک کمزور روایت بھی ملتی ہے کہ لہو الحدیث سے مراد جو ہے وہ گانے باجے اور اس طرح کی چیزیں ہیں، لیکن یعنی اس کی روایت مضبوط نہیں ہے، لیکن تعویل عام کے اعتبار سے دیکھا جائے تو ہر وہ چیز جو اللہ تعالیٰ کی یاد سے قرآن سے غافل کر دے وہ ظاہر ہے لہو الحدیث کے اندر داخل ہے، کیونکہ اس قسم کے بے حیائی پر جو مبنی گانے ہیں ان کی حرمت تو الگ سے موجود ہے۔ میں نے مسئلہ نمبر 172 گانے، شاعری اور میوزک کے اعتبار سے ریکارڈ کروا دیا، جسے شوق ہو تو وہ دیکھ لے۔ جو اچھی شاعری ہے اس کو تو اسلام میں اپریشیٹ کیا گیا، بخاری مسلم کے حوالے سے میں نے حدیث پیش کی تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مجلس میں 100 سے زیادہ اشعار سنے، آپ پسند بھی فرماتے تھے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بسا اوقات جو مختلف عرب کے شعراء کے کلام تھے وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بعض شعر زبانی بھی یاد تھے اور آپ سنایا بھی کرتے تھے، لیکن جو بری شاعری ہے اسے سورہ الشعراء کے اندر اور بخاری اور مسلم کی کئی احادیث کے اندر کنڈیم کیا گیا ہے، مسئلہ نمبر 172 میں نے اس کے اوپر ڈسکشن کی تھی، آج میں اس ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا۔ آج میں اسی کانٹیکسٹ میں اس کرٹیکل ایشو کو ایڈریس کروں گا جو آج کل ہمارے معاشرے میں بڑا عام ہوا ہے، ڈائس کے اعتبار سے، یہ لوڈو کے اعتبار سے، اور کیرم بورڈ، تاش، شطرنج، یہ جو انڈور گیمیں ہماری یعنی ایک سمجھ لیں کلچر کے اندر موجود ہیں، اور اب تو اینڈرائڈ ایپس بھی آ چکی ہیں ان کی، آج کل تو لوگ اسمارٹ فون کے اوپر ہی گیمیں کھیلتے ہیں، تو ان کے حوالے سے ایکسٹریم رویے پائے جاتے ہیں ہمارے علماء کے ہاں بھی اور جو لبرلس ہیں ان کے ہاں بھی، دونوں ایکسٹریمز کے اوپر ہیں۔ تو میں چاہ رہا ہوں تھوڑی سی گفتگو اس حوالے سے کر دوں کیونکہ اکثر لوگ اس حوالے سے پوچھتے بھی رہتے ہیں، لہٰذا انصاف کا تقاضا ہے کہ یہ لہو الحدیث کے کانٹیکسٹ میں ہم ان چیزوں کو بھی ڈسکس کریں۔ اس حوالے سے صحیح مسلم میں ایک حدیث ہے انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 5896 اور مشکات میں بھی موجود ہے 4560۔ یہ جو میں نے نمبر بتایا ہے مسلم کا، یہ 5896 انٹرنیشنل نمبر ہے، اگر وہ فواد عبد الباقی والی ترکیب میں دیکھا جائے تو اس کا نمبر ہے 2260-10، لیکن یہ کنٹینیوس نمبرنگ جو ہے وہ اینڈرائڈ ایپ اسلام 360 کے اندر آپ کو یہ دونوں نمبرنگ مل جائیں گی، کنٹینیوس جو ہے یہ زیادہ بہتر ہے، اسی کے مطابق عموماً اب کتابیں شائع بھی ہو رہی ہیں، دارالاسلام والوں نے دونوں نمبرنگ ایڈ کی ہوئی ہیں۔ بہرحال مسلم 5896 اور مشکات انسائکلوپیڈیا آف حدیث ہے، اس میں یہ 4500 آپ کو حدیث نمبر مل جائے گی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص نرد کھیلتا ہے تو وہ ایسا ہے گویا کہ اس نے خنزیر کے گوشت اور خون میں اپنے ہاتھوں کو لت پت کر لیا، یعنی جو ایک اللہ تعالیٰ کی طرف سے نجس جانور ہے، پلید ہے، اس کے گوشت اور خون کے اندر اگر کوئی اپنے ہاتھوں کو آپ سمجھ لیں دھونا شروع کر دے تو اس کے مترادف ہے نرد کھیلنا۔ اب یہ نرد کا لفظ تو موجود تھا، انگلش میں اس کا ترجمہ کر دیا گیا ڈائس، اور پھر اندھے کو کیا چاہیے 2 آنکھاں، اندھے کو کیا چاہیے 2 آنکھیں، علماء نے کہا جی وہ ڈائس کا لفظ موجود ہے لہٰذا لوڈو حرام ہو گئی، کیرم بورڈ حرام ہو گیا، شطرنج حرام ہو گئی،
تاش حرام. انہوں نے کہا جی جو چیز اس کے قریب بھی آئے گی نا ہم اس پہ, کیونکہ ہم حرام کہنے پہ زیادہ یعنی خوشی محسوس کرتے ہیں تاکہ لوگوں کے اندر ذرا اس قسم کا تجسس پیدا ہو جائے. حالانکہ اگر آپ عربی ڈکشنری اٹھائیں المنجد تو اس میں آپ کو نرد کا جو ترجمہ ملے گا, اس کی ڈیٹیل جو ملے گی وہ یہ ہے کہ یہ فارسی بادشاہوں کا کھیل تھا جس کی بساط جو ہے وہ کھجور کے پتوں کے ساتھ بنائی جاتی تھی, اور یہ بھی ایک طرح کی ایک انڈور گیم تھی. وہ لوڈو نہیں تھی, نہ اس وقت کوئی لوڈو موجود تھی, بل ایک طرح کی گیم تھی. اور یہ فارسی جو یعنی جو پرشین امپائر کے جو لوگ تھے, کسرا کے بادشاہ کے انڈر جو لوگ تھے, وہ لوگ یہ گیم کھیلا کرتے تھے. اور ظاہر اس کے اندر امپلائڈ ہے کہ وہ جوا وغیرہ اور اس طرح کی غیر اخلاقی حرکات بھی اس کے اندر شامل ہوا کرتی تھی. لیکن بعض لوگوں نے اس کا ترجمہ جو ہے وہ چوسر, بعض نے شطرنج کر دیا. حالانکہ شطرنج جو ہے وہ خود عربی کا لفظ ہے, ٹھیک ہے. اگر شطرنج یہ ہوتا تو یہ اس میں الفاظ موجود ہوتے کہ اس سے مراد شطرنج کی گیم ہے. لوڈو تو ہے ہی نہیں تھا, وہ تو خام خواہ گھسیٹ کے اس میں ڈال دی, کسی نے کیرم بورڈ ڈال دیا, کسی نے کوئی گیم ڈال دی. یعنی جس کا جو ہاتھ لگا اس نے کہا اس میں جناب اس کو داخل کرو تاکہ جو ہے وہ لوگوں کے اوپر فتوے لگائے جائیں اور لوگوں کے ساتھ اس قسم کا کھلواڑ کیا جائے. شطرنج کے حوالے سے الگ سے حدیثیں موجود ہیں, لیکن میں نے جتنی تحقیق کی ہے ان میں سے کوئی ایک حدیث بھی ایسی نہیں ہے جو اصول محدثین کے اوپر صحت کے درجے تک پہنچتی ہو کہ شطرنج کو فی نفسہ ہی گیم کے طور پر کنڈیم کیا گیا ہو. باقی رہا کہ جی وہ اس کی جو استعمال ہوتی ہیں گاٹیاں وغیرہ, تو وہ جی اس میں وہ شعر بھی ہوتے ہیں, مختلف چیزیں ہوتی ہیں, وہ تو بس کھلونے کے طور پہ. وہ تو بخاری مسلم میں حدیث ہے, عائشہ بھی گھوڑیوں کے ساتھ کھیلا کرتی تھی. وہ کوئی تعظیم کے لیے وہ نہیں ہوتے, نہ وہ کوئی بت کی کیٹیگری میں فال کرتی ہیں اس طرح کی چیزیں, نہ ان کے اوپر آپ کوئی اس قسم کا حکم لگا سکتے ہیں. تو یہ تو یعنی غیر علمی باتیں ہیں, یہ تو اس قابل بھی نہیں کہ ان کو ایڈریس کیا جائے. شطرنج کے حوالے سے جو سب سے مضبوط ایک دلیل پیش کی جاتی ہے جو امام ابن تیمیہ المتوفی 728 ہجری اور آج کے دور میں چند ان کے جو فالوور ہیں سلفی علماء, انہوں نے اس کی بنیاد کے اوپر یہ ہنگامہ کھڑا کیا. وہ سیدنا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کا قول وہ پیش کرتے ہیں شعب الایمان امام البیہقی کی کتاب سے, اور مشکات میں بھی حدیث موجود ہے انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 4510 کہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کہتے ہیں کہ شطرنج جو ہے وہ اجمیوں کا جوا ہے. یعنی جس طرح اسلام نے جوئے کو حرام کیا ہے تو اجمی عربیوں کے اگینسٹ اجمیوں کی یہ ایک جوئے کی گیم ہے. حالانکہ روایت بالکل منقطع روایت ہے, بالکل کمزور روایت ہے. شیخ زبیر صاحب نے بھی تحقیق کے دوران مشکات المصابیح کے اندر لکھا ہے یہ روایت بالکل کمزور ہے, اور منقطع اس لیے ہے کہ امام محمد بن علی بن حسین الباقر نے ڈائریکٹ مولا علی سے یہ حدیث روایت کی ہے, اور امام باقر کی ملاقات مولا علی سے ثابت نہیں ہے. امام باقر جو ہے وہ بیٹے ہیں امام علی ابن حسین کے, یعنی امام زین العابدین کے, اور امام زین العابدین بیٹے ہیں سیدنا حسین ابن علی کے, اور حسین ابن علی مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وعلیہ السلام اجمعین کے بیٹے ہیں. تو امام باقر کی ملاقات تو دور کی بات ہے, امام زین العابدین علی ابن حسین کی بھی ملاقات مولا علی سے ثابت نہیں ہے. چاہے جائے کہ ان کے بیٹے کی ثابت ہو, ان کو بھی ہم تابعین میں شمار کرتے ہیں. امام زین العابدین کو المتوفی 95 ہجری, امام باقر 114 ہجری میں فوت ہوئے, اور امام جعفر ان کے جو بیٹے تھے 148 ہجری میں. تو امام باقر نے ڈائریکٹ مولا علی سے روایت کی ہے, اور بیچ میں واسطے انہوں نے مینشن نہیں کیے. تو اس طرح کی جب روایتیں ہوں گی وہ منقطع ہوتی ہیں, وہ سند ہی مکمل نہیں ہے. لہٰذا یہ روایت جو ہے مولا علی کی طرف جو منسوب ایک موقوفاً روایت پیش کی جاتی تھی سلفی اہل حدیث علماء کی طرف سے, یہ روایت ہی بالکل مردود ہے. اور مشکات المصابیح میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 4510 پہ یہی حدیث امام ولی الدین تبریزی نے لی ہے, اور اس پہ شیخ زبیر صاحب نے تحکیم لگا دی ہے کہ منقطع روایت ہے. اور اس کے علاوہ بھی اور روایتیں موجود ہیں, وہ بھی کمزور درجے کی ہیں. وہ کنٹینیوس 3 روایتیں ہیں مشکات کے اندر انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 4510 4511 اور 4512, یہ سب کی سب ہی مردود روایتیں ہیں. شطرنج کا نام مینشن کر کے کوئی ایک روایت بھی ایسی نہیں ہے جس میں شطرنج کو حرام قرار دیا گیا ہو. اور اگر ان کمزور روایتوں کو بھی کسی نے زبردستی ماننا ہے تو وہ زیادہ سے زیادہ اس بات پر محمول ہوں گی کہ جب ان گیمز انڈور گیمز کے ساتھ جوا لگایا جائے. یعنی اگر کہا جا رہا ہے مولا علی کی طرف کہ وہ اجمیوں کا جوا ہے, تو ظاہر ہے کہ جوا پھر کھیلا جاتا ہوگا نا اس کے اوپر, ادروائز خالی کھیلنے سے تو جوا نہیں ہو جاتا نا. تو کوئی بھی گیم فی نفسی ہی اس وقت تک حرام نہیں ہوتی جب تک کہ اس کے اوپر جوا نہ لگا دیا جائے یا وہ شرعی حدود کو پھلانگ نہ دے. اب کرکٹ ہے, وہ ساروں کے نزدیک جائز ہے, لیکن کرکٹ کے اوپر جوا لگا ہوا ہوتا ہے. تو اگر جوا لگا کے کرکٹ بھی کھیلی جائے گی, یا ایون گھوڑ سواری بھی کی جائے گی, یا تلواروں نیزوں کا مقابلہ کیا جائے گا, مولویوں سے میں کہنا انہوں سمجھ آ جائے تو کہتے ہیں تلواروں اور اس کی تو پریکٹس آپ کرواتے تھے مسجد نبی میں, بخاری مسلم میں حدیثیں موجود ہیں. میں کہتا ہوں وہ کام بھی اگر جوا لگا کے کیے جائیں گے نا تو جو سنت کام بھی ہے وہ بھی حرام ہو جائیں گے. اصل جس کو کہتے ہیں نا وہ بیماری کی جڑ کیا ہے, کورالریز بعد میں بنائیں, پہلے اس جڑ کو پکڑیں کہ وہ جڑ یہ ہے کہ اس کے اوپر کوئی حرام کام کیا جائے. اسی طریقے سے آؤٹ ڈور گیمیں بھی جتنی ہیں, کرکٹ ہو یا اسی طریقے سے بیڈمنٹن اور باقی گیمیں, ان کے اوپر بھی اگر جوا لگایا جائے گا تو حرام ہوں گی. یا پھر جیسے فٹ بال ہے اور بسا اوقات بیڈمنٹن بھی اور ہاکی وغیرہ, جس میں لباس مرد ایسا پہنتے ہیں کہ جس میں ان کی ران کھلی ہوئی ہوتی ہے, تو وہ اس لباس کی وجہ سے آپ اس کو غلط کہہ سکتے ہیں. فی نفسی وہ گیم غلط نہیں ہوگی. تو اگر کوئی اور شرعی پابندی نہ ہو تو اس طرح کی ساری چیزیں جو ہیں وہ پھر حلال ہوں گی. تو یہ انڈور گیمیں جتنی بھی ہیں, چاہے وہ شطرنج ہو, لوڈو ہو, یا تاش ہو, اسی طریقے سے کیرم بورڈ ہو, ایون گھر میں سنوکر بھی کسی نے رکھی ہوئی ہے, اس کے اوپر کوئی گیم نہیں لگاتا. اب یہ نہیں ہے کہ جڑا ہارے گا وہ پیسے دے گا, وہ تو پھر جوا ہی ہو جائے گا نا. ہاں یہ ہے کہ اگر کھیلنے کا شوق ہے تو جو دونوں کھیل رہے ہیں وہ آدھے آدھے پیسے کر کے دے دیں تو جوا نہیں ہوگا. یا کوئی تیسرا بندہ دے دے کہ یار 2 غریب نے کھوا دے کے انہوں کھلا دو, اس طریقے سے حلال ہو سکتا ہے. لیکن یہاں پہ تو لوڈو کے اوپر بھی لوگ جوا لگا رہے ہیں. یعنی ہمارے جیلم شہر کے اندر میں نے کئی جگہوں پہ دیکھا اتنے خوشی خصوص سے لوگ بیٹھ کے کھیل رہے ہوتے ہیں لوڈو. ظاہر ہے وہ تو مطلب بغیر شوق کے تو نہیں کھیل رہے ہوتے, یقیناً کوئی مطلب اس کے اوپر پیسہ وغیرہ لگا ہوتا ہے, ان کی کوئی یعنی آپ سمجھ لیں انٹرسٹ کا کوئی نہ کوئی معاملہ موجود ہوتا ہے. تو اس طرح کی پھر حلال گیمیں بھی حرام ہو جائیں گی. تو یہ گیم حرام ہونے کی وجہ کو آپ تلاش کریں. لہٰذا یہ سورہ لقمان کی آیت نمبر جو 6 میں لہو الحدیث آیا, یہ اسی صورت میں اپلائی ہوگا جب واقعی وہ فی نفسی اس کے اندر کوئی خلاف شرع چیزیں موجود ہوں. تو اس طرح کی ساری گیمیں اگر کوئی اینڈرائڈ ایپ کے اوپر کھیلتا ہے
اور اسی طریقے سے فزیکلی کھیلتا ہے گھر کے اندر، اور اس میں ٹائم ضرورت سے زیادہ نہ لگائے، اور اس دوران نمازیں بھی ضائع نہ ہوں، یہ ساری چیزیں اپنی جگہ موجود ہے۔ شرعی حدود و قیود کا خیال رکھا جائے، مرد و عورت کا اختلاط نہ ہو، تو تب یہ ساری کی ساری چیزوں کو میں جائز کہہ رہا ہوں، کیٹاگوریکل ڈیسیژن نہیں سنا رہا ہوں ان تمام چیزوں کے ساتھ جو عموماً ہوتا ہے۔ اب 4 مطلب بہن بھائی آپس میں بیٹھ کے کھیل رہے ہیں تو اس کے اندر تو کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے اور کوئی ایشو نہیں ہے اس کے اندر، تو اینڈرائڈ ایپ کے اوپر بھی کھیلا جائے، کوئی ایشو نہیں ہے، لیکن ضرورت سے زیادہ ٹائم نہ دیا جائے، فضول یعنی ٹائم مسلمان تو اس طرح اپنا ٹائم ضائع نہیں کرتا، اس کا ٹائم تو بڑا قیمتی ہے۔ اور اس کا ایک اور رخ بھی ہے اللہ والحدیث کے حوالے سے، وہ یہ واٹس ایپ کے اوپر یا اس طریقے سے فیس بک کے اوپر بیٹھ کے پوسٹیں خام خواہ کی لگاتے رہنا، اور معذرت کے ساتھ اس میں جو دیندار طبقے ہیں وہ تو بہت زیادہ انوالو ہیں، ایک دوسرے کو گالی گلوچ کرنا، پھر جوابوں پہ جواب، اور پھر اسی دین کی آڑ کے اندر مولویوں نے غیر محرم عورتوں کے ساتھ دوستیاں یاریاں لگائی ہوئی ہوتی ہیں، اور وہ یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں ہم دین کا کام کر رہے ہیں، یہ ہے اللہ والحدیث، چاہے بغیر جوئے کی بھی کہتے ہیں۔ تو ان تمام کی تمام چیزوں کا اس حوالے سے خیال رکھنا چاہیے، اور کسی چیز کو حرام کہنے کے لیے بہت دقت نظر سے فتویٰ لگانا چاہیے، یہ ہر چیز کو حرام نہیں کہہ دینا چاہیے۔ قرآن حکیم میں اس چیز کو بڑی سختی کے ساتھ کئی مواقع کے اوپر یعنی کنڈیم کیا گیا ہے کہ خام خانہ چیزوں کے بارے میں کہہ دیا کرو کہ فلاں چیز حلال ہے فلاں چیز حرام ہے، پوری تحقیق کے ساتھ۔ تو یہ احادیث کا غلط یوز کیا گیا، صحیح مسلم 5896، مشکات میں 4500، اور نرد کھیل تھا، اور ظاہر ہے کہ وہ اجمیوں میں اگر رواج اس کا موجود تھا تو یقیناً اس کے اندر کوئی حرام چیزیں تھیں جس کی وجہ سے اس کو حرام کیا گیا۔ باقی جو ہماری انڈور گیمز ہیں ان کے اوپر اس طریقے سے فتویٰ لگانا جو ہے یہ دین میں غلو کرنا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ فقہ کی کمی ہے، اور بخاری مسلم کی حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اسی کو دین کی فقہ اور ٹرو انڈرسٹینڈنگ عطا فرماتا ہے۔ صرف ظاہری الفاظ کے اوپر چیزوں کے اوپر فتوے نہیں لگا دینے چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے وہ صحیح معنوں میں کتاب و سنت کی تعلیمات کو صحیح فہم کے ساتھ سمجھ کر دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اب میرے بھائیوں اگلی آیات کی طرف چلتے ہیں، سورہ لقمان آیت نمبر 10۔ خلق السماوات بغیر عمد ترونها، اللہ تعالیٰ نے اللہ نے پیدا کیا آسمانوں کو بغیر ایسے ستونوں کے جو تمہیں نظر آئیں۔ ان اس کے دو معنی ہو سکتے ہیں کہ ستون ہے تمہیں نظر نہیں آ رہے، اور دوسرا معنی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ تمہیں چونکہ نظر نہیں آ رہا تو بغیر ستونوں کے اللہ تعالیٰ نے آسمانوں کو پیدا فرمایا ہے۔ وَأَلْقَى فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ، اور زمین میں اونچے اونچے پہاڑ لنگر کے طور پر رکھ دیے، ان تبید بکم، کہ وہ ان کو لے کر ڈولتی نہ رہے، یعنی ڈائنامک بیلنسنگ جو ہے وہ زمین کی جو اپنے محور کے گرد گھوم رہی ہے، اس کی ڈائنامک بیلنسنگ جو ہے اللہ تعالیٰ نے پہاڑوں کے ذریعے کی ہے، جس طرح ویل بیلنسنگ میں بھی ویٹ ایڈ کرتے ہیں۔ وَبَثَّ فِيهَا مِن كُلِّ دَابَّةٍ، اور اس میں ہر طرح کے جانور پھیلا دیے۔ وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، اور آسمان سے اس نے پانی نازل فرمایا۔ فَأَنبَتْنَا فِيهَا مِن كُلِّ زَوْجٍ كَرِيمٍ، اور اگائے اللہ تعالیٰ نے اس میں سے ہر طرح کے نفیس جوڑوں کی شکل کے اندر اللہ تعالیٰ نے نباتات کو بھی پیدا فرمایا ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ اپنی طرف منسوخ کر رہے ہیں کہ میں نے تمام تخلیقات کی۔ ھذا خلق اللہ، یہ تو ہے اللہ کی تخلیق کی گئی چیزیں۔ فارونی ماذا خلق الذین من دونہ، اب مجھے دکھاؤ وہ چیزیں جو اللہ کے علاوہ اللہ تعالیٰ ہمارے جو میرے علاوہ اور ہستیوں نے بنائی ہیں، ذرا وہ بھی مجھے تخلیق ذرا دکھاؤ اللہ کے مقابلے پر۔ وہ آپ جس طرح کی بھی تخلیق دکھائیں گے اس کے لیے جو پرائمری سورس ہے وہ تو گاڈ کی بنائی ہوئی چیز ہوگی۔ جیسے یہ اب لکڑی کا ٹیبل ہے، یہ بنایا تو کسی انسان نے ہے، لیکن اس کے لیے جو لکڑی پرووائڈ کی گئی ہے وہ مٹیریل کہاں سے ہے؟ گاڈ، کریشن ایکس نہیلو، عدم محض سے تو وجود اس نے چیزوں کو بخشا۔ تخلیق انسان بھی کرتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے مٹیریل کو استعمال کر کے، وہ مٹیریل انیشلی کون بناتا ہے؟ خدا۔ وَالظَّالِمُونَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، لیکن ظالم لوگ تو کھلی گمراہی میں، یعنی جو شرک پہ تلے ہوئے ہیں وہ تو گمراہی اپنی چھوڑنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ، اب یہاں سے سیدنا لقمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام جو ایک بہت بڑے حکیم تھے، اور یہ حکیم جو ہے وہ یہ ڈاکٹری والا حکیم نہیں، حکمت کی باتیں کرنے والا، ان کا ذکر خیر شروع ہو رہا ہے، چونکہ میں نے بتایا میں آلریڈی مسئلہ نمبر 176 ان کے تعارف کے اوپر ان کی 10 نصیحتوں کے اوپر ریکارڈ کروا چکا ہوں۔ آج میں صرف اس کو صرف گزارتا چلا جاؤں گا، جسے شوق ہو تو مسئلہ نمبر 176 ہماری ویب سائٹ اہلسنتپاک.com پہ تفصیل کے لیے دیکھ سکتا ہے۔ اور بے شک ہم نے لقمان کو حکمت عطا فرمائی تھی، انشکر للہ، کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو۔ ظاہر ہر نعمت کا تقاضا یہ ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کے اوبیڈینٹ ہو جائیں۔ ومن یشکر، اور جو کوئی شکر گزاری کی روش اختیار کرتا ہے، فانما یشکر لنفسہ، تو ایسا شخص تو اپنی ہی جان کے لیے بھلائی کا معاملہ کر رہا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کے اوپر کوئی احسان نہیں ہے، وہ شکر اپنی جان کے لیے کرتا ہے۔ ومن کفر، اور جو کوئی کفران نعمت کرتا ہے، اس طرح کی روش اختیار کرتا ہے، فإن اللہ غنی حمید، تو بے شک اللہ تعالیٰ تو بے پرواہ ہے، اس کو کوئی پرواہ نہیں اس کی کوئی تعریف کرے یا نہ کرے۔ حمید، وہ اپنی ذات میں خود ستودہ صفات ہے، اس کو کسی کی تعریف کی ضرورت نہیں، نعوذ باللہ، وہ محتاج نہیں ہے۔ وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ، وہ وقت یاد کرو جب لقمان نے اپنے بیٹے کو کہا، وَهُوَ يَعِظُهُ، جب کہ وہ اس کو نصیحت کر رہا تھا، اور اس کانٹیکسٹ سے لگتا ہے کہ شاید حکیم لقمان کی موت کا وقت قریب تھا اور اس وقت وہ اپنے بیٹے کو نصیحت کر رہے تھے۔ یا بنی لا تشرک باللہ، اے میرے بچے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا، ان الشرک لظلم عظیم، بے شک شرک بہت بڑا ظلم ہے، ضرور بہت ہی بڑا ظلم ہے۔ اب شرک ظاہر ایک بہت لمبا ٹاپک ہے، مسئلہ نمبر 3 میرا ریکارڈڈ موجود ہے، دعا صرف اللہ ہی سے، اور اسی کی ایکسٹینشن ہے مسئلہ نمبر 43 وسیلہ اور توسل کے صحیح احکام و مسائل، جسے شوق ہو تو ہماری ویب سائٹ اہلسنتپاک.com پہ دیکھ سکتے ہیں۔ اسی آیت کے کانٹیکسٹ میں بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ جب سورۃ الانعام کی آیات نازل ہوئی کہ جو لوگ ایمان لائے، والذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بالظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون، یہ آیت جب نازل ہوئی کہ جو لوگ ایمان لائے اور پھر ایمان لانے کے بعد اپنے ایمان میں ظلم کی آمیزش نہ کی، وہی لوگ قیامت والے دن امن میں ہوں گے اور وہ ہدایت یافتہ ہے۔ تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہم سب پریشان ہو گئے، ہم نے کہا یا رسول اللہ کون ہوگا ایسا شخص کہ جو ایمان لانے کے بعد ظلم نہ کرے،
ظلم تو ہر غلطی اور گناہ کو بھی کہتے ہیں. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. تو ہم میں سے کوئی شخص بھی ایسا نہیں ہے کہ جو ظلم نہ کرتا ہو. تو قرآن نے تو کہہ دیا کہ جو ایمان لانے کے بعد ظلم نہیں کرے گا وہی امن میں ہوگا اور وہی ہدایت پر ہے. تو پھر تو ہم سارے مارے گئے. آپ دیکھ لیں صحابہ کرام کتنے سیریس لیتے تھے قرآن کی آیات کو. انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ٹھیک ہے نازل ہوئی ہے کافروں نے بارش آیات ہونی ہے. ان کے دماغ میں بھی اس قسم کا وسوسہ نہیں آتا تھا. ٹینشن لے لی. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس شرک سے مراد, اس ظلم سے مراد ہر گناہ نہیں ہے بلکہ اس ظلم سے مراد وہ بڑا ظلم ہے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سورہ لقمان کی یہی آیت نمبر 13 تلاوت کی, ان الشرک لظلم عظیم, بے شک وہ بہت بڑا ظلم ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی بات کی تائید میں اسی آیت کو تلاوت کیا کہ یہ جو کہا گیا کہ جو ظلم کریں گے وہ ظلم سے بچیں گے, وہی لوگ امن اور ہدایت میں ہوں گے. تو وہ اس ظلم سے بچنا ہے جو ہے شرک, سب سے بڑا ظلم. باقی چھوٹے موٹے گناہ تو ہو جائیں گے, اللہ کی طرف رجوع لانے سے معاف ہو جائیں گے, لیکن شرک جو ہے یہ قیامت والے دن معاف نہیں ہوگا. دنیا میں یہ بھی معاف ہو جائے گا, لیکن قیامت والے دن اگر کوئی شخص شرک کے ساتھ پیش ہوا اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول نہیں کرے گا. بس اسی کے اوپر اتفاق کرتے ہیں. میں چونکہ آلریڈی اس کے اوپر ڈیٹیل ڈسکشن کر چکا ہوں. اب یہ اگلی جو نصیحت ہے یہ اللہ تعالیٰ نے ایڈ کی ہے ان 10 نصیحتوں میں. چونکہ یہ اسکپ ہو گئی تھی, شاید جان بوجھ کے اسکپ کی ہو حکیم لقمان نے کہ وہ انہوں نے اپنا حق نہ گنوایا ہو کہ میں باپ ہوں, تو مطلب وہ جسے کہتے ہیں ایک عاجزی کرتے ہوئے, اور عین ممکن ہے کہ ان سے یہ چیز اسکپ ہوگی, تو اللہ تعالیٰ نے اس نصیحت کو ایڈ کر دیا. وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ, اور ہم نے تاکیدی حکم دیا انسان کو کہ اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرے. حملتہ امہ وہنا علی وہن, اس کو اس کی ماں نے حمل کے دوران اٹھائے رکھا اپنے پیٹ میں کمزوری پر کمزوری جھیلتے ہوئے. وفصالہ فی عامین, اور اس کا دودھ چھوڑنا 2 سال کی عمر میں ہے. یعنی 2 سال تک دودھ بھی پلایا, اس سے پہلے 9 مہینے تک اس نے پیٹ میں بھی اسے اٹھا کے رکھا. یعنی اتنی تکلیف, یعنی ماں باپ کے ساتھ اس نے سلوک, اس میں بھی ماں کا درجہ زیادہ ہے. جو سنن نسائی میں حدیث ہے کہ جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہے, اور صحیح بخاری کے اندر حدیث موجود ہے. صحابی نے پوچھا مجھ پہ سب سے زیادہ حق کس کا ہے؟ فرمایا تیری ماں کا. پھر پوچھا کہا تیری ماں کا, تیسری دفعہ تیری ماں کا, اور چوتھی دفعہ فرمایا تیرے باپ کا. اور اس کا دودھ چھڑانا ہے 2 سال کی عمر میں. انشکر لی والی والدیک, میرا بھی شکر ادا کرو اور اپنے ماں باپ کا بھی شکر ادا کرو. الی المصیر, اور آخر کار تمہیں لوٹ کر میری ہی طرف آنا ہے. لیکن ساتھ ایک ایکسیپشن بھی بات کر دی کہ ماں باپ کا احترام ضرور ہے, لیکن خدا کی باؤنڈریز کے اندر اگر کہیں پہ ماں باپ یہ حکم دیں کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول عز و جل و صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدود کو پامال کیا جائے, پھر ماں باپ کی کوئی اطاعت نہیں ہے. جو بخاری و مسلم کی حدیث ہے مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اطاعت جو ہے صرف معروف کے اندر ہے, نیکی کے کاموں میں ہے, منکر کے اندر کوئی نہیں ہے. جو معصیت کے کام ہے ان میں اطاعت نہیں ہے مخلوق کی. اللہ کے مقابلے میں تو کسی کی اطاعت نہیں کی جا سکتی. وہی ذکر ہے وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكْ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ, اور اگر وہ تجھ پر دباؤ ڈالیں اور یہ کوشش کریں کہ تم میرے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرا دے جس کا تجھے علم ہی نہیں ہے کہ اس کا انجام کیا ہونے والا ہے, یہ کتنا بڑا ظلم تو کرے گا اگر تو نے ان کے کہنے کے اوپر میرے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا. فلا تطعهما, تو ان دونوں کا کہنا مت ماننا, لیکن وصاحبهما فی الدنیا معروفا, دنیا میں ان کے ساتھ معروف طریقے کے ساتھ پیش آنا. یعنی شرک کی بنیاد کے اوپر ماں باپ کے ساتھ ایسا معاملہ نہ ہو کہ ان کو دھکے دے کے گھر سے باہر نکال دیا جائے. دنیا میں معروف طریقے کے ساتھ ان کے ساتھ معاملات کو لے کے چلنا ہے. واتبع سبیل من اناب الی, اور پیروی کر اس کے راستے کی جو میری طرف مائل ہوا ہو. یعنی یہ اللہ تعالیٰ نے وہ جو ایک مسنگ لنک تھا نا اس میں کسی پیغمبر کی اتباع کا جو کہا گیا, وہ حضرت لقمان نے چونکہ پیغمبر کی صحبت نہیں کی تھی اس لیے ان کی نصیحتوں میں کہیں نہیں تھا, تو اس میں انڈائریکٹلی وہ بات آ گئی کہ جو میری طرف رجوع لایا ہو اس کی پیروی کر, یعنی وقت کے پیغمبر کی پیروی کر, یا پیغمبر کے جو متبعین ہیں ان کی پیروی کر. یعنی اس سے مراد یہ ہے کہ ان کا اندھا بن کے ان کے پیچھے چل, یعنی ان کی طرح اللہ تعالیٰ کے ساتھ کمٹمنٹ اپنی شو کر. جیسے کہا گیا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین, ایمان والو اللہ کا تقوی اختیار کرو اور سچوں کی صحبت کرو, کیونکہ اکیلا کوئی شخص نیک نہیں رہ سکتا جب تک کہ وہ اچھی صحبت میں نہ رہے. ثم الی مرجعکم, اس کے بعد تمہیں لوٹ کے میری ہی طرف آنا ہے. فانبئکم بما کنتم تعملون, پھر میں تمہیں خبر دے دوں گا جو کچھ تم دنیا میں اعمال کیا کرتے تھے. اچھا, اسی کانٹیکسٹ میں میں نے وہ مسئلہ بھی یعنی کور کیا تھا. یہ بعض لوگ وہ صحیح بخاری کے حضرت ابراہیم علیہ السلام والے ایک واقعے سے یہ پلی لیتے ہیں, اور اسی طریقے سے ترمذی ابو داؤد سے بھی پلی لیتے ہیں حضرت عمر کے اور عبداللہ بن عمر کی جو ساتھ ایک معاملہ ہوا تھا کہ ماں باپ اگر حکم دیں کہ بیوی کو طلاق دے دی جائے تو طلاق دے دینی چاہیے. اس طرح کی کوئی حدیث موجود نہیں ہے. جن احادیث سے یہ رزلٹ نکالا گیا وہ بالکل آؤٹ آف کانٹیکسٹ نکالا گیا. دوسری طرف تو جامع ترمذی کے اندر حدیث موجود ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کو حلال چیزوں میں سب سے ناپسندیدہ طلاق ہے. حلال اس لیے کی کہ بسا اوقات ضرورت پڑ جاتی ہے, البتہ ناپسندیدہ ہے. تو جو چیز اللہ کو ناپسند ہے وہ کبھی اللہ تعالیٰ اس کی ترغیب نہیں دلایا جائے گا کہ ماں باپ کے کہنے پہ. اور دوسرا یہ کہ اگر بیوی کا قصور نہیں ہے تو اس کو فارغ تو نہیں سنا کیا جا سکتا ہے, تو ظلم ہے. تو میں نے بڑی ڈیٹیل کے ساتھ اس مسئلے کو بھی ایڈریس کیا تھا, وہ الگ سے بھی میرا کلپ یوٹیوب کے اوپر چڑھا ہوا ہے کہ ماں باپ کے کہنے پر بیوی کو طلاق دینا کیسا. تو اس حوالے سے یہ جو یعنی وائزین عجیب جذباتی قسم کی تقریریں کر کے لوگوں کو ابھارتے رہتے ہیں, حالانکہ خود ان کے ماں باپ ان کو کہ کبھی بھی نہ اپنی بیوی کو طلاق دیں, اور وہ کہیں گے جناب مسئلہ ہی نہیں ہے, لیکن لوگوں کو ابھارتے رہتے ہیں, لوگوں کے گھر اجاڑنے کے اوپر تلے رہتے ہیں. وہ بالکل غلط رزلٹ انہوں نے احادیث کو کانٹیکسٹ سے ہٹا کر پیش کیا ہے. میں نے الحمدللہ اس پہ گفتگو کی, آج میں اس محل میں نہیں جاؤں گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ میں نے اس کو مکمل کرنا ہے سورت کو انشاءاللہ. یا بنیا انھا ان تکن مثقال حبۃ من خردل, اے میرے بچے اگر تو نے رائی کے دانے کے برابر بھی کوئی عمل کیا, گناہ کا یا ثواب کا کوئی بھی, فتکن فی صخرۃ, کسی چٹان کی اوٹ میں, او فی السماوات, یا آسمانوں میں, او فی الارض, یا زمین میں کہیں چھپ کر, یاتی بہ اللہ, اللہ تعالیٰ قیامت والے دن وہ تیرے سامنے لے آئے گا. یعنی کسی چٹان کی اوٹ میں, زمین کی کسی گہرائی میں چھپ کے, یا آسمانوں میں بھی کوئی گناہ کیا. یہ آسمانوں میں گناہ اس زمانے میں تو نہیں ہوتے تھے, آج کل ہو رہے ہیں نا. یہ جو آئی فون چوری کر کے ہمارے پائلٹ حضرات جو ہے پی آئی اے کے لے کے آ رہے ہیں, آسمانوں میں گناہ کر رہے ہیں نا. یہ تو یہ بھی گناہ اگر کسی نے کیا, یا اس قسم کے جس طرح کئی ڈاکٹرز ہیں نرسوں کے ساتھ یعنی ان کی ایک
آپ سمجھ لیں غلط تعلقات ہوتے ہیں ہاسپٹلس کے اندر، اسی طریقے سے ایئر ہوسٹس کے غلط تعلقات پائلٹس کے ساتھ ہوتے ہیں آسمانوں کے اندر. وہاں پہ بھی کسی نے کوئی گناہ کیا نا تو اللہ تعالیٰ قیامت دن لے آئے گا. ان اللہ لطیف خبیر، بے شک اللہ تعالیٰ بڑا باریک بین ہے اور خبردار ہے. آپ اندازہ کریں، یہ کہتے ہیں اللہ چھوٹی چھوٹی غلط پڑتا، اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں باریک بین، چھوٹی سی چھوٹی چیز بھی پکڑ لوں گا. ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، بس جو کوئی خیر کا ذرہ کے برابر بھی عمل کرے گا وہ قیامت دن اس کا انجام دیکھ لے گا بھلائی کی صورت میں. ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره، جس نے شر بھی ذرے کے برابر کیا وہ بھی دیکھ لے گا. یہ تو ہمارے معاشرے کے اندر مشہور ہے، اللہ تعالیٰ چھوٹی چھوٹی غلط نہیں تکتا. یہ بس ٹھیک ہے، آپ اس خیالی جنت میں پھرتے رہیں. چونکہ قرآن پاک نہیں پڑھا ہوا تھا، عقل نہ ہوئے تو موجے ہو جائیں، عقل نہ ہو تو موجے ہو جائیں، اور عقل ہوگی تو سوچے ہی سوچیں. جس کو عقل ہوگی وہ تو کہے گا یار یہ چھوٹے سے معاملے میں نے احتیاط کے ساتھ چلنا ہے. یا بنی اقم الصلاۃ، اے میرے بچے نماز کو قائم رکھ، وامر بالمعروف، اور نیکی کا حکم دے، ونہا عن المنکر، اور برائی سے بھی روک، واصبر علی ما اصابک، ظاہر ہے اس کا لازمی نتیجہ ہے کہ پھر صبر کر جو مصیبت تجھے پہنچے. ظاہر ہے جب آپ لوگوں کو برائی سے روکیں گے تو الٹیمیٹلی لوگوں کی طرف سے آپ کو تکلیف آئے گی، اور بس اوقات اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی آزمائش کے طور پہ. ان ذالک من عزم الامور، بے شک یہ بہت بڑی ہمت کے کام ہے. ولا تصعر خدک للناس، اور تکبر کرتے ہوئے لوگوں سے اپنے رخسار مت پھیر. ولا تمشی فی الارض مرحا، اور زمین میں اکڑ کر مت چل. ان اللہ لا يحب كل مختال فخور، بے شک اللہ تعالیٰ گھمنڈ کرنے والے کو، شیخی بگاڑنے والے کو پسند نہیں فرماتا. اس میں میں نے بڑی ڈیٹیل کے ساتھ مسئلہ 176 میں حکیم لقمان کی 10 نصیحتوں میں گفتگو کی تھی، آج میں اس کو اسکپ کرتا ہوں. وقصد فی مشی کا، اور اپنی جو چال ہے اس میں میانہ روی اختیار کر، بہت آہستہ بھی نہیں بہت تیز بھی نہیں. وغضض من صوتک، اور اپنی آواز کو دھیما رکھ. ان انکر الاصوات لصوت الحمیر، بے شک سب سے بری آوازوں میں سے آواز جو ہے وہ گدھے کی آواز ہے. یعنی گدھا جو ہے وہ فضول اونچا بول رہا ہوتا ہے، اور اکثر یہی ہوتا ہے ہمارے یعنی خطباء حضرات کو بھی دیکھا گیا ہے کہ وہ یعنی مسجد کے اندر 5 یا 6 نمازی بیٹھے ہوتے ہیں، اسپیکر لگا کے بہت اونچی آواز کے اندر وہ جو ہے وہ پورے محلے کو جو ہے انہوں نے ادھم مچایا ہوتا ہے. اور حالانکہ ضرورت نہیں اس طریقے سے زبردستی کسی کو دین سکھانے کی. اور میں تو اس پابندی کے حق میں ہوں کہ اذان اور اسی طریقے سے کوئی عربی دعائیں وغیرہ یہ اسپیکر میں ہوں، ادروائز انڈور ہی ایکٹیویٹیز ہونی چاہیے مسجدوں کی. اور لوگوں کو زبردستی اس طرح شبینوں کے اوپر اٹھانا، اور اندر 5 نمازی، وہ 5 میں سے بھی بیچارے 4 جو ہیں وہ اعتکاف والے ہوتے ہیں جو بھول کے بیٹھ گئے ہوتے ہیں، اور کیونکہ ان کو تو اتنی ڈانٹ پڑتی ہے اگر اعتکاف والے شبینے میں شامل نہ ہو، کیونکہ شبینہ عموماً آخری عشرے میں ہوتا ہے. لیکن اسپیکر کے ذریعے پورے محلے کا جینا دوبر کیا ہوتا ہے، بلکہ محلے میں کئی مریض بھی لوگ ہوتے ہیں اور ان کے ساتھ اس طرح کے معاملات ہو جاتے ہیں اس حوالے سے. تو اس قسم کی فضول آوازوں کو بلند نہیں کرنا چاہیے، اور اسی طرح عام گفتگو کے اندر بھی اس معاملے میں یعنی بہت گلا پھاڑنا نہیں چاہیے. ایک ہے کسی کی نیچرل آواز اونچا ہونا، وہ ایک علیحدہ چیز ہے، وہ تو صحیح بخاری میں موجود ہے. جب یہ آیت نازل ہوئی لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، نبی کی آواز سے اپنی آواز کو بلند مت کرو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو ایک صحابی کی نیچرلی آواز بڑی اونچی تھی، تو وہ مسجد میں آنے چھوڑ گئے کہ میری اگر آواز بلند ہوگی تو میرا مال غارت ہو جائے گا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک فرستادہ ان کی طرف بھیجا کہ اس کو بلاؤ کہ تیری جو آواز نیچرل اونچی ہے، تیرے بارے میں یہ نہیں ہے. تو جان بوجھ کے آواز کو اونچا کرتا ہے. ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بعض لوگوں کی آواز دھیمی بنائی ہے، بعض لوگوں کی اونچی بنائی ہے، تو وہ ایک بندہ ایک خاص حد تک اپنی اس شاکلہ کے اندر ہی پرفارم کر سکتا ہے، اسے باہر نہیں نکل سکتا. الم تروا ان اللہ سخر لکم ما فی السماوات و ما فی الارض، کیا تم نے غور نہیں کیا کہ اللہ تعالیٰ نے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور زمین میں ہے تمہارے لیے تابع فرمان کر دیا ہے. یعنی تمہاری خدمت میں لگی ہوئی یہ ساری مخلوقات. سورج دیکھ لیں ہماری خدمت کر رہے ہیں، سورج کی تپش سے ہی سمندروں کا پانی ویپریٹ ہوتا ہے، وہ بارش اور جو ہے وہ برف کی شکل میں گلیشیئرز کی فارم میں جا کے سٹور ہوتا ہے، پھر سورج کی تپش سے وہ پگھلتا ہے، اور اوپر بھی دریا چلتے ہیں، زمین کے نیچے بھی سوتوں میں پانی بہتا ہے. الٹیمیٹلی یہ پورے کا پورا نظام، دنیا میں موسموں کا بدلنا، کھیتوں کا اگنا، ہماری خوراک تیار ہونا، جانوروں کی خوراک تیار ہونا، سب کا سب یہ سورج کے ساتھ سب کے سب معاملات چل رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے معاملات کو مینیج کیا ہوا ہے. اور یہ سب کی سب چیزیں اللہ تعالیٰ نے ہماری خدمت میں لگائی ہوئی ہیں. وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعْمَهُ ظَاهِرَةً وَبَاطِنَةً، اور اس نے تمام کر دی ہیں ہر طرح کی نعمتیں تم پر، ظاہری طور پر بھی اور باطنی طور پر بھی. یعنی کچھ تو چیزیں ہمیں نظر آ رہی ہیں اور کچھ بھی مجھے پتہ بھی نہیں. یعنی مجھے نہیں پتا کہ میرے گردے کس طرح پرفارم کر رہے ہیں، میرے پھیپھڑے کس طرح پرفارم کر رہے ہیں، اور اسی طریقے سے میرا دل کیسے پرفارم کر رہا ہے. اور پھر جو سامنے بھی چیزیں نظر آ رہی ہیں، کتنی فائن ٹیوننگز ہیں اس کائنات کے اندر، ملینز آف فائن ٹیوننگز ہیں جو بیک وقت صحیح ہوتی ہیں تو روئے عرض پہ زندگی ہے. ان میں سے ایک چیز بھی ڈسٹرب ہو جائے، جو ہم یہ آکسیجن لے رہے ہیں 1.5 سے 2 منٹ کے لیے آکسیجن بند کر دی جائے تو روئے عرض پہ ساری مخلوقات ہلاک ہو جائیں گی. یہ روئے عرض کی مخلوقات کو سمندر میں پھینک دیں مر جائیں گی، سمندر کی مخلوقات کو باہر نکال دیں وہ مر جائیں گی. تو یہ جو ہم آکسیجن انہیل کر رہے ہیں، ہوا انہیل کر رہے ہیں، اس میں آکسیجن، نائٹروجن اور باقی گیسوں کی مقدار ایک خاص مقدار میں ہے، اسی کو فائن ٹیوننگ کہتے ہیں. پھر سورج کا زمین سے جو فاصلہ ہے کم ہو جائے اگر، تو لوگ ٹھنڈ کی وجہ سے مر جائیں. کم ہونے سے بھی ٹھنڈ کی وجہ سے مر سکتے ہیں، اینگل کی ڈسٹربنس کی وجہ سے. اور کم ہونے ایسے اینگل پہ کم ہو کہ جس کی سے تپش بڑھ جائے تو اس کی وجہ سے مر سکتے ہیں. سردیوں میں سورج ہم سے قریب ہوتا ہے اور گرمیوں میں دور ہوتا ہے. دور ہونے کی وجہ سے اس کی جو شعاعیں ہیں وہ عموداً پڑتی ہیں، قریب ہونے کی وجہ سے وہ چونکہ پھیل کے پڑتی ہیں، اس وجہ سے ٹھنڈ ہوتی ہے. تو یہ ساری فائن ٹیوننگز ہیں. مسئلہ نمبر میرا 60 ریکارڈڈ موجود ہے. ہو از اللہ، اللہ کون ہے جدید سائنسی حقائق کی روشنی میں. ومن الناس من یجادل فی اللہ بغیر علم، اور لوگوں میں ایسے لوگ بھی ہیں جو بغیر علم کے اللہ تعالیٰ کے بارے میں جھگڑا کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ کے بارے میں ایسی صفات منسوب کر دیتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی ہے ہی نہیں ہے، اور بغیر علم کے جھگڑا کرتے ہیں. ولا ہدی ولا کتاب منیر، نہ کوئی ہدایت کی بات ان کے پاس ہوتی ہے، نہ کوئی کتاب ہوتی ہے روشن جس میں سے دلیل پیش کریں. معذرت کے ساتھ اکثر لوگ یہی حالت ہے، وہ جی اللہ گاڑی مارنی چاہیے. بھئی یہ بات کہاں پہ لکھی ہوئی ہے؟ اتنا بڑا کلیم آپ اللہ تعالیٰ کے بارے میں کر رہے ہیں، یہ آپ کو کس نے سرٹیفکیٹ دیا کہ آپ اس طرح کی باتیں اللہ تعالیٰ کی طرف بغیر علم کے منسوب کریں؟ تو یہ بڑا خطرناک معاملہ ہے. اللہ فرماتا ہے بغیر علم کے، بغیر کسی کتاب کے، روشن ہدایت کے اللہ تعالیٰ کے بارے میں وہ کلیم کرتے ہیں کہ وہ جی بس اللہ. اور یہی حال ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر بھی جھوٹی احادیث لوگ منسوب کر دیتے ہیں.
تو اللہ تعالیٰ اور ان کی خاص نشانی اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ، جب ان سے کہا جاتا ہے کہ پیروی کرو اس کی جو اللہ نے نازل کیا ہے یعنی کتاب اللہ، قالوا بل نتبع ما وجدنا علیہ آباءنا، وہ کہتے ہیں بلکہ نہیں ہم تو پیروی کریں گے اس کی جس میں ہم نے اپنے ماں باپ کو پایا ہے، اپنے آباء و اجداد کو، یعنی سن سنا کے سنی، ٹنی پڑھ پڑھا کے سنی نہیں، جو اسی نے کدے نہیں اسی ٹائم سنا ہی نہیں، یعنی بڑے بڑے لاما ہو تسی نہیں سنایا، یعنی جہالت کے بھی امام ہوتے ہیں اور کلیم ایسے کر رہے ہوتے ہیں جیسے ہم نے کوئی بات نہیں سنی تو سمجھو دین میں نہیں ہوگی، حالانکہ ان سے آپ وضو کا نماز کا طریقہ اگر پوچھ لیں تو وہ بھی نہیں ان کو پتا ہوگا، نماز کے اندر کیا پڑھتے ہیں وہ نہیں پتا ہوگا، لیکن اسی نہیں سنا، یعنی بڑے بڑے اس طرح لاما ہوا، تو اللہ نے ان کو بلایا جائے تو کہتے ہیں ہم اس کی پیروی کریں گے جو ہمارے بزرگ شروع سے کرتے آ رہے ہیں۔ اولو کان الشیطان یدعوہم الی عذاب السعیر، اگرچہ شیطان انہیں دردناک بھڑکتے ہوئے عذاب کی طرف بلا رہا ہو تب بھی اپنے آباء و اجداد کی پیروی کریں گے، اس سے زیادہ کس طریقے سے سمجھایا جا سکتا ہے؟ یہ آباء و اجداد کی اور علماء سو کی پیروی اتنا بڑا فتنہ ہے کہ نبی وقت کا موجود ہوتا تھا نا تب بھی لوگ نبی کی پیروی چھوڑ کے ان کی پیروی کرنا شروع کر دیتے تھے، تو آج تو نبی موجود بھی نہیں ہے تو آج تو یہ فتنہ کتنا بڑا ہے، اسی لیے دیکھیں میں سب سے زیادہ اسی کو اٹیک کرتا ہوں، سب سے بڑا فتنہ یہ ہے، یہ اتنا بڑا علماء سو کا فتنہ ہے کہ جب نبی موجود تھے تو علماء یہود کے فتنے کی وجہ سے 10 یہودی بھی ایسے نہیں تھے جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لائے ہوتے، اس سے پہلے عیسیٰ علیہ السلام کو بھی انہوں نے دجال کہہ کے ٹھکرا دیا، حالانکہ وہ خود یہودی تھے، حضرت عیسیٰ بنی اسرائیل میں پیدا ہوئے تھے، یہودیوں نے ٹھکرا دیا ان کو علماء کی وجہ سے، اور جو سفید داڑھیوں والے بڑے بڑے بزرگ جبے کو کبوں والے بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے کہا یار یہ نوجوان لڑکا اس کی تو عمر ہی 25 سال ہے، کل کا چھوکرا آ کے ہمیں بتا رہا ہے کہ ہم غلط ہیں، تو یہ بیماری تو ہمیشہ موجود رہی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ مانتا ہے کہ یہ ان کے آباء و اجداد ان کے بزرگ اگر اس طرح بھی بلا رہے ہو تب بھی وَمَن يُسْلِمْ وَجْهَهُ إِلَى اللَّهِ، جو کوئی سر تسلیم خم کر دے اللہ تعالیٰ کے حضور، وَهُوَ مُحْسِنٌ، اور وہ نیکوکار بھی ہو، فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ، تو اس نے ایک مضبوط حلقہ پکڑ لیا، یعنی وہ گر نہیں سکتا، یہ حلقے ہوتے تھے یعنی جب یہ جہاز لنگر انداز کیا۔ تو دیکھا میرے پیارے عزیز دوستوں بہنوں اور بھائیوں، سورہ لقمان کی ٹرانسلیشن یعنی ترجمہ پورا کا پورا آپ لوگوں نے سن لیا، 40 منٹ کی یہ ویڈیو تھی اور اس میں آپ نے ترجمہ بھی سن لیا اور آپ نے جو انسا ہے تفسیر بھی سمجھ لی۔ اب آپ لوگ یہ ویڈیو دیکھ کے خود فیصلہ کریں کہ کیا یہ کھیل حرام ہے یا حلال ہے۔ تو اس ویڈیو سے ہمیں یہ سیکھنے کو ملا ہے کہ اگر کسی بھی کھیل پہ وہ جائز ہو یا ناجائز ہو، کسی بھی کھیل کے اوپر جب جوا لگائیں گے، جب پیسے لگائیں گے، مخالف پارٹی اور آپ پیسے لگائیں گے تو وہ حرام ہو ہی جائے گی، بے شک وہ کھیل حلال ہی کیوں ہو، بے شک اس کھیل کے کھیلنے کا حلال ہونا ثابت ہی کیوں نہ ہو، لیکن اگر اس کے اوپر پیسے لگائے جائیں، جوا لگایا جائے تو وہ حرام ہو جائے گی۔ اس ویڈیو سے ہمیں یہ سیکھنے کو ملا ہے۔ اگر جوئے کے بغیر کھیلی جائے، اگر کوئی دو بندے لوڈو کھیل رہے ہیں، شطرنج کھیل رہے ہیں بغیر جوئے کے، جسٹ تھوڑی سی وہ اپنا مائنڈ فریش کرنے کے لیے، تب تو ہم اسے حلال کہیں گے۔ اگر ان کی نمازیں مس نہیں ہو رہی، ان کے جو ادر ایکٹیویٹیز ہیں، اپنی ڈیوٹیز پرفارم کرنے میں وہ لیٹ نہیں ہو رہے، تب تو ہم اسے جائز کہیں گے۔ لیکن اگر اسی گیم کے پیچھے بیٹھے رہے اور اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے احکامات چھوڑ دیے، مطلب کہ نماز چھوڑ دی، روزہ چھوڑ دیا، فجر کی نماز چھوڑ دی، رات کو لیٹ تک کھیلتے رہے اور ظہر کی نماز چھوڑ دی یا نمازیں چھوڑنے لگ گئے ہیں، تو پھر ہم ان تمام جو ان سے یہ کھیل ہیں، ان تمام کھیلوں کو ہم حرام کہیں گے، کیونکہ وہ کھیل جس کے اندر آپ کی سٹڈی، آپ کی دینی تعلیم، اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے حکم جو انسان ہے وہ ان کو آپ ڈس ایگری کریں، یعنی نہ مانیں اور کھیلوں میں اپنا وقت ضائع کرتے رہیں، تو اس ویڈیو سے ہمیں یہ سمجھ آیا کہ وہ تمام کی تمام چیزیں حرام ہوں گی۔ میرے پیارے عزیز دوستوں بہنوں اور بھائیوں، اگر آپ لوگوں کو میری ویڈیوز پسند آ رہی ہیں تو کمنٹس میں مجھے اپریشیٹ کر دیں، اور اپریشیٹ کرنے کا طریقہ یہ ہوگا کہ کمنٹ میں ماشاءاللہ لکھ دیجیے گا۔ جزاکم اللہ خیرہ۔